शेख साहब जो प्रोग्राम सुने ला करे तमाम के दावत दियां तो अने खुशकिस्मत घर वो है जो पाँ के हेड़ी नूरानी महफ़िल जंहिंजा दावत दई अने ॿियो मेणू गौसल आलमीन जो हली रहियो आहे इन महीने जे अंदरि वॾी बरकतूं पाण हासिल करियूं अने नूरानी महफ़िल के पास समात करींदासीं। ऐं शेख साहब जी बारगाह जे में जरा मुअदबना गुजारिश करियां कि आप अची अने पंहिंजे नूरानी खिताब से पाण खे फैज़ियाब करियूं। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिक मा क़ाल रब्बुना अला लिसानि नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुहैया गो के सब सामान मुल्की और माली थे, मुहैया गो के सब सामान मुल्की और माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। और मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम लायके सत्ताज़ीम तकरीम सादात किराम उलमाए मिल्लत इस्लाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों पर्दा नशीन इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मरहूम के ईसाल सवाब के मुतालिक जो साहिब खाना ने मजलिस को मुनक़िद किया है, आपने मुझसे पहले मद्दहान रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नातहाय रसूल मकबूल और मनकबतें सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। थोड़ी देर के लिए चंद कलमे बतौर ईसाल सवाब मरहूम के लिए पेश करें।
رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الکلمات خیر کو مرحوم کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے اور ہم سب کو ان کلمات خیر پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام میں ایصال ثواب کی 3 قسمیں ہیں، یعنی ہم جب اپنے میتوں کے لیے کوئی کار خیر کرتے ہیں تو اس کار خیر کی مذہب اسلام کے اندر ائمہ کرام نے، صلحاء اور صوفیاء نے 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ پہلی قسم ہے عمل مالی، دوسری قسم ہے عمل بدنی، اور تیسری قسم ہے عمل مرکب۔ عمل مالی کس کو کہتے ہیں؟ مال کے ذریعے انسان کوئی ایسا عمل کرے جو مرحوم کے لیے بطور ایصال ثواب پیش کیا جائے، اور دوسری قسم ہے عمل بدنی، یعنی بدن سے انسان کوئی ایسا عمل کرے، نوافل پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے اور بطور ایصال ثواب اس کو پیش کرے۔ اور تیسری قسم کا نام ہے عمل مرکب۔ عمل مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مال کی بھی ضرورت ہو اور بدن کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے حج ہے تو اس کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، مال بھی پایا جاتا ہے اور بدن بھی انسان کا اس کے اندر کھپتا ہے، دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ امام مسلم نے اور امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب لکھا، باب وصول الثواب الی المیت، یعنی میت کی طرف اچھے اعمال کا پہنچنا، یہ باب لکھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث پیش کی، آپ فرماتے اذا مات الانسان انقطع عملہ کلہ الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چل بسا جو سارے عمل انسان کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ بھئی جانا تو ہے نا بھائی کہ نہیں جانا ہے؟ دنیا سے جانا تو ہے کہ نہیں؟ بابا بجنوا کے نا، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے کہ نہیں؟ شاید یہ کہتا کیا بھروسہ زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا، جیسے پانی کے بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں، قسم خدا کی انسان کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بتا بد بسے ماہو پروین ہور، تو سر بر نیا جیز بالین گور۔ علامہ سعدی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں چاند اور سورج تو چمکتے رہیں گے، ستارے آسمان پہ مسکراتے رہیں گے، لیکن تو جب قبر میں پہنچا تو واپس سر اٹھا کر نہیں آئے گا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، احادیث طیبہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میت کو لے کر تم چلتے ہو، ان تک صالحتن یقول قدمونی قدمونی، نیک اگر ہے تو وہ کہتا کہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، وَإِن تَكُ شَرٌّ، اور اگر وہ برا ہے تو کہتے وَإِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، افسوس کو کہاں لے جا رہے۔ پھر فرماتے ہیں يَسْمَعُ كُلَّ صَيْحَةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فرماتے ہیں کہ جن و انس کے سوا ساری کائنات کی چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، میت کی آواز کو قبر میں۔ اور پھر فرماتے ہیں انسان کیوں نہیں سنتا ہے؟ وَلَمُ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَّيْحَةً، ایک انسان سنے ہو تو بے ہوش ہو جائے، پھر دفن کون کرے؟ کفن کون پہنائے؟ یہ تو اللہ کے محبوب کا کرم ہے کہ یہ باتیں آپ نے ظاہر نہیں کی۔ اور فرماتے اگر انسان سنے تو پھر کیا بے ہوش ہو جائے، پھر ہمیں دفن کرنے کون جائے؟ بھئی دفن تو ہونا ہی ہے کہ نہیں؟ خدا کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے کو بھیجنا کہ مجھے اطلاع دے۔ اب نبیوں کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں، اللہ ملک الموت آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، نہیں بخاری شریف کی روایت حضرت موسیٰ کے بارے میں مشہور روایت پڑھی، امام بخاری بیان کرتے ہیں ملک الموت آیا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب الفاظ کیا ہیں؟ فَسَيْكَ فَسَكَّ نہیں، فرماتے ہیں کہ ملک الموت پر ایک تھپڑ خدا کا پیغمبر مارتا آنکھ ہی پھوڑ گئی۔ فَرَجَا إِلَىٰ عَبْدِي، بخاری سے الفاظ ہے، فَرَجَا إِلَىٰ عَبْدِي فَرَجَا إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبُّ،
ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، مولا ایسے بندے کی بارگاہ میں تو نے بھیجا ہے کہ وہ موت چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا پھر میرے بندے کو جا کے پوچھ، اپنے ہاتھ کو بیل کی پشت پہ رکھے اور جتنے بال اس کے ہاتھوں کے ہتھیلی کے نہیں اتنے سال مولا تمہیں بڑھا دے گا۔ ہمیں آپ کو اس بات کی اجازت ملتی ہے؟ ہم چاہتے نہیں ہیں، موت آ جاتی ہے۔ اور اللہ والے جب اللہ کے رضا کی خاطر دنیا سے برگشتہ ہو جاتے ہیں تو پھر تڑپ ان کی یہ ہوتی ہے، روح کیوں نہ مضطرب ہو موت کے انتظار میں، سنتا ہوں وہ دیکھنے آئیں گے مجھے مزار میں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے موتو قبل تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے انسان کیسے مرتا ہے؟ یعنی تو زندہ اگر ہے، اگر عشق الہی دل میں نہیں ہے، محبت مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں ہے تو زندہ لاش زمین پر ہے۔ اور اگر اللہ کے احکام کو پورا کر کے محمد مصطفیٰ کے عشق و محبت میں فنا ہوتا ہے تو شاعر یہ کہتا ہرگز نہ میرد آں کے دلش زندہ شد با عشق سب تست بر جرید اے دواب ماں۔ وہ انسان جس کا دل عشق الہی میں زندہ ہو جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت میں وہ جیے، اٹھنا اس کا رسول کی طرح ہے، چلنا اس کا رسول کی طرح ہے، اس کی ہر ادا محبوب خدا کی طرح ہے۔ محبت کا اظہار کرے عمل نہ کرے تو یہ محبت نہیں ہے بلکہ نفاق ہے۔ محبوب کی ہر ادا سے محبت تو اسی کا نام ایمان ہے۔ کبھی زلف و رخسار کی بات کرے، کبھی محبوب خدا کے ودوہارے چہرے کی بات کرے، کبھی اس کے حسین مکھڑے کے جلوے کا ذکر کرے۔ اب دنیا کے ریفارمر کی، دنیا کے فلاسفر کی تاریخ کا مطالعہ کرو، قسم خدا کی کسی کی تاریخ و ہسٹری اتنی صاف نہیں ہے جتنی محمد مصطفیٰ کی صاف ہے۔ کیوں؟ ان کے بچپنے میں داغ ہو سکتا ہے، ان کی جوانی میں داغ ہو سکتا ہے، ان کے بڑھاپے میں داغ ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیں آقا کی زید پزاد پر جس کا بچپنا بھی بے مثال ہے، جس کی جوانی بھی بے مثال ہے، جس کی رفتار بھی بے مثال ہے، جس کی گفتار بھی بے مثال ہے، جس کا کردار بھی بے مثال ہے، ہاں جس کا چہرہ بھی بے مثال ہے، جس کی ساری ادا بے مثال ہے۔ امام اہل سنت یوں فرمائے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بخاری شریف میں، رب قدیر کے محبوب پیغمبر کے پاس لوٹا کہا کہ آپ کب چاہتے ہو؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنے سال کہ اس کے بعد پھر موت ہے، تو کہتے مولا پھر ابھی مجھے موت دے دے۔ پھر عرض کرتے رب بدنی من ارض مقدست رمیتا بحجر، اے مولا مجھے سرزمین مقدس سے اتنا قریب کر دے۔ اب میدان تی میں تھے اور بیت المقدس میں خدا کا پیغمبر دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ حضور فرماتے لو کنت سما لرأیتکم قبرہ تحت قصیب الاحمر من جانب الطریق الایمن۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اگر بیت المقدس میں ہوتا تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کی تمہیں قبر بتاتا۔ راستے پر سرخ ٹیلے پر آپ کی قبر ہے اور دائیں طرف آپ کی قبر ہے۔ ارے مدینے میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور حضرت موسیٰ کی قبر کا پتہ بتا رہے ہیں۔ پھر بھی دفن ہونا خدا کا پیغمبر کہاں چاہتا ہے؟ جہاں انبیاء کی سرزمین ہے اور جہاں انبیاء کے بدن سے زمین مس ہو رہی ہے۔ وہ کون سی زمین ہے؟ بیت المقدس کی زمین ہے۔ اللہ فرماتا ادخل الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، سرزمین بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے مقدر میں مولا نے فتح لکھی ہے۔ کیوں؟ وہاں انبیاء کے مزار ہیں، انبیاء کا وسیرہ ہے۔ جہاں نبی کے قدم لگیں اللہ اس ذرے کی قرآن میں یوں قسم بیان کرتا، مولا فرماتا والتین، کبھی فرماتا والزیتون، کبھی فرماتا ہے والطور سینین، کبھی فرماتا وہذا البلد الامین۔ رب فرماتا مجھے زیتون کی قسم، رب فرماتا مجھے انجیر کی قسم۔ اے مولا ان چیزوں کی قسم کھانے سے کیا فائدہ؟ تو پاک ہے کسی کی قسم بیان کرے گا؟ ہاں۔ کبھی فرماتا طور سینا کی قسم، کبھی فرماتا ہے کہ بلد مکرم مکہ المکرمہ کی قسم۔ ان چیزوں کی قسم کیوں بیان کی؟
کہ یہ ساری چیزیں بیت الحرام کو چھوڑ کر باقی زیتون اور انجیر اور سور طور مقدس یہ ساری سرزمین بیت المقدس میں زمین ہے، اور بیت المقدس کی سرزمان انبیاء کے قدموں سے مس ہے، تو جہاں نبی کے قدم پڑے وہ سرزمین قسم کے لائق بن جائے۔ طور سینہ کی قسم، بھوج کے پہاڑوں کی قسم نہیں کھائی، ہاں لنکا کے پہاڑوں کی قسم نہیں بیان کی، اور عالی شان اجمیر شریف کے اور بہت سارے مطلب یہ ماؤنٹ آبو کے اور بہت اچھے اچھے بڑے بڑے پہاڑ پائے جاتے ان کی قسم نہیں، طور سینہ چھوٹے پہاڑ کی قسم، کیونکہ کہ دیدار مجازی کی تڑپ لے کر خدا کا پیغمبر کوہ طور پر پہنچے، اور کوہ طور کے ذرے محبوب حضرت کلیم کے ذروں سے مس ہو جائیں تو وہ قسم کے لائق ہو جائے۔ رب فرماتا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر مکہ کی قسم، کیوں مصطفیٰ خرا میں ناسیں چلے تو رب اس سرزمین کی قسم بیان کرتا ہے، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرزمین مقدس میں حضرت موسیٰ دفن ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من استطاع منکم ان یمت فی المدینہ، فرماتے ہیں تم میں سے جس انسان کی طاقت ہو وہ میرے شہر مدینے میں مرنے اور دفن ہونے کی تمنا کرے۔ کیوں؟ فرماتے من مان فی المدینہ فانی لو شفیع و شہید یوم القیامہ، جو سرزمین مدینے میں دفن ہوتا ہے اس کے میں موت کی گواہی بھی دیتا ہوں اور اس کی قیامت میں شفاعت بھی کروں گا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت پہنچے کہ کیوں آئے ہو؟ روح قبض کرنے کے لیے۔ کہ مجھے تو بتایا تھا اللہ کی طرف سے میں اطلاع دوں گا، پھر اطلاع نہیں آئی۔ کہ ابراہیم اطلاع تو آپ کو میں نے دی تھی۔ کہ کب اطلاع آئی؟ کہ آپ کی داڑھی میں سفید بال تھے نہیں، سفید بال آئے کہ نہ آئے؟ آنکھوں کی روشنی کمزور ہوئی کہ ہوئی؟ داڑھوں کی روشنی کمزور، داڑھوں کے اندر جو وہ ہمت تھی وہ کمزور ہوئی کہیں؟ کہ ہوئی۔ تو پہلی اطلاع یہ تھی کہ سر کے بال سفید ہونا ہے نا، یہ کس کی نشانی ہے؟ بڑھاپے کی نشانی ہے نا بھائی۔ تو انسان منے کو داؤں پڑھو تھی کو جوان بیٹھو ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، بھلے اندو بھی تو کچھ نہ ڈیسے تو میں تو جوان ہے، ہاں وہ اپنے آپ کو جوانے کا تھا، بوڑھے ہونے کا تو اقرار کرتا ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں تو کیا اس کی جوان ہوتی ہے، طول العمر و طول حرص المال، مال کا حرص کرنا اور لمبی امید کے لیے جینا، یہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ فرماتے لو کان لابن آدم وادی من مال لبتغى ثانيا ولو كان ثانيا لبتغى ثالثا ولا يمن جوف ابن آدم الا التراب، فرماتے اولاد آدم کو اگر ایک وادی مال کی مل جاتی تو دوسری کی تمنا کرتا، دو مل جاتی تو تیسری کی تمنا کرتا، اور فرماتے ہیں کہ جب تک قبر میں نہیں پہنچے گا تب تک اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ ہیدری کھڈ میں جنے پگون تڑے پتو چو ہان پیٹ بھریو کو کون بھریو۔ رب فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تمہیں مال کی کثرت نے، کب تک؟ جب تک قبروں کی تم نے زیارت کی۔ بہرصورت انسان کی زندگی آنی فانی زندگی ہے۔ آقا فرماتے اذا مات الانسان انقطع عمل کل الا من ثلاث، انسان دنیا سے چل بسا سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں منقطع۔ نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھتا تھا اب نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا ادا نہیں کر سکتا، اچھے عمل کرتا تھا نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور فرماتے تین ایسے عمل ہیں وہ قیامت کے صبح تک قبر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے صبح پر اعمال کو جاری کر دیتا ہے۔ وہ کون سے تین عمل؟ فرماتے من صدقۃ جاریۃ، جاریہ صدقہ کر دے، مسجد بنا دے، مسافر خانہ بنا دے، مہمان خانہ بنا دے، اور دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کسی چیز کو وقف کر دے، اس کو کہتے صدقہ جاریہ۔ اول من علم نافع ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے دنیا فائدہ حاصل کرے۔ تو جس نے علم کی روشنی کو کائنات میں پھیلایا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو عذاب قبر نہیں بلکہ قیامت کے صبح تو اس کی قبر نور سے بھر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ علم نبی کا میراث ہے، جب تک قال اللہ قال رسول کی صدائیں آتی رہیں گی، قسم خدا کی اس کی قبر میں نور ہی نور ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ یہ صدقہ جاری ہے۔ اور تیسری بات آپ نے کیا بتائی؟ او مل ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔
اولاد اگر صالح ہوگی تو دعا کرے گی نا، ورنہ کیسے انسان دعا کر سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث الصمدانی، شہباز لامکانی، غوث الصمدانی، قندیل نورانی، شمع شبستانی، میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ انسان خدا کا حق ادا کر سکتا ہے نہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ سرکار پھر کیا کرے؟ کہا کہ پنجگانہ نماز ادا کرے، جماعت سے ادا کرے، حتی الامکان کہیں اگر چھوٹ جائے تو وہ الگ بات ہے، ہمیشہ عادت نہ ڈالے نماز کی۔ کیوں؟ نماز جماعت سے ترک کرنے کی، کیونکہ جماعت سے پڑھنے میں بڑا ثواب ہے۔ تو فرماتے پنجگانہ نماز پڑھے اور ہر نماز میں دعا کرے، کیا اس کی؟ اپنے ماں باپ کے لیے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش اور مومنوں کو قیامت میں بخش۔ اس میں سرکار غوث پاک فرماتے اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا اور ہر نماز وقت پہ ادا کی تو گویا کہ اللہ کا اس نے شکر ادا کیا۔ تو یہ ہے ایصال ثواب کے متعلق وہ حدیث پاک جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتاؤں جس کا تعلق مال سے ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کہ صحابی انصار میں سے، اس کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ۔ یہ انصار کے قبیلے اوس کے سردار تھے۔ ایک حضرت سعد بن معاذ تھے جو خزرج کے سردار تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہو جاتی ہے۔ جنگ خندق جو مدینہ طیبہ میں سنہ 4 کے اندر واقع ہوتا ہے، خندق کے پاس اللہ کے محبوب نے مورچہ بندی کی، بیچ میں کھائی ہے، ان کا لشکر ادھر، مدینہ طیبہ میں لشکر نہیں آتا، 23 راتیں مدینہ طیبہ کا محاصرہ رہا، آخر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر کیا فرمایا؟ جنگ خندق کے موقع پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس کے لیے؟ حضرت سعد بن معاذ کے لیے۔ ایک تیر لگتا ہے یا عقل کے اندر تو وہ تیر لگنے سے ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں اس صحابی کے جنازے کے لیے محبوب خدا نے اہتمام کیا، جنازہ اٹھا، حضور عرش اعظم کو دیکھتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش حضرت سعد بن معاذ کے خوشی میں جھوم اٹھا۔ اور محبوب خدا نے جب نماز پڑھائی تو 70,000 فرشتے جن کے نماز جنازے میں اترے ہیں، آپ فرماتے 70,000 صحابی کے جنازے میں فرشتے اترے ہیں، حضور نماز پڑھائیں اور 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازے میں اترے، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ سعد بن معاذ تھے اور دوسرے سعد بن عبادہ تھے، یہ اوس کے سردار تھے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کیا عرض کرتے ہیں؟ ان سعدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان امی افتطلت نفسها ولو انها تکلمت تصدقت افا صدقنها قال نعم قال ای شیء قال الماء فحفر بیرا فی المدینہ فقال هذا البئر لام سعد بن عبادہ او کما قال۔ حضرت سعد بن عبادہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ایک دو بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر تبوک میں تھا، سنجری 9 کے اندر یہ سفر تبوک ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ سے ملک شام کی طرف 771 کلومیٹر کے فاصلے پر ملک شام کے علاقوں کے اندر ایک تاریخی مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے 40,000 صحابہ لے کر جنگ تبوک کا سفر کیا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر تبوک میں تھا اور اس کے بعد میری ماں وفات پا گئی۔ پہلا تو آپ سے مطالبہ یہ کہ یا رسول آپ نماز پڑھیں۔ کتنا انسان قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، 3 دن کے بعد اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد سعد بن عبادہ کی والدہ کی قبر پر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہارا میت فوت ہو جائے تآذنونی، مجھے اطلاع دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ کیوں؟ فرماتے ان ہؤلاء قبور مملوۃ بظلمۃ علی اہلھا ان اللہ ینورھا بصلاۃ علیہم۔ فرماتے سنو
تمہاری قبریں اندھیرے میں بھری ہوئی ہیں، اور جب نبی نماز پڑھتا ہے تو قبر کا اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہو گے وہ شرف تو صحابہ کو نصیب تھا، ہمیں وہ شرف کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو امام اہل سنت ایک علاج بتاتے ہیں، دنیا میں رہو تو محبت مصطفیٰ کو لے کر چل، اور جب قبر میں پہنچے تو اسی محبت کو لے کر چل۔ جب قبر میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو لے کر چلے گا تو فرماتے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، محمد مصطفیٰ کی محبت کا چراغ لے کر جا۔ کیوں؟ وہ ایسا چراغ ہے، کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفذ ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اگر تم موم بتی جلاؤ، اگر دم مارو تو تمہاری موم بتی بجھ سکتی ہے۔ شاعریاں بیان کرتے ہیں انسان کے ایمان کی شمع میں کمی ہو جائے، محبت مصطفیٰ میں کمی ہو جائے، روح کی بالیدگی میں کمی ہو جائے، اور انسان کے قلب کے اندر کمی بیشی ہو جائے، تو اللہ والے اگر محبت کا ایک دم مار دیں تو قسم خدا کی ان کے دم سے نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے صبح تک قبر نور سے بھر جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ قبریں اندھیرے میں بھری ہوئی ہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے نماز سے قبر کا اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک مہینے کے بعد حضور حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ پر نماز پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان نہایتی حاضر المخراف اشہدک علیہا صدقتن، یا رسول اللہ میرا جو فلاں باغ ہے میں آپ کو گواہ کرتا ہوں، میں اپنے باغ کو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بخاری شریف کی روایت سناؤں آپ کو۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اور میرے جانے کے بعد ماں کی وفات ہوئی، اگر کلام کرتی تو صدقہ کرتی، خیرات کرتی، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں؟ آپ فرماتے ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو عرض کرتے ایو شین یا رسول اللہ، کون سی چیز میں والدہ کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی۔ کیوں؟ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے اس وقت میں پانی کی کمی تھی، میٹھے پانی کی۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو کئی چشمے تو آپ کے لعاب دہن سے میٹھے ہو گئے۔ ایک وہ کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر وقف کر دیا تھا، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا جس کا نام نوئم آیا ہے۔ عثمان غنی سفر شام میں گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ رسول اللہ نے جب صحابہ کرام کو اور مدینہ طیبہ کے باشندوں کو آپ نے پریشان دیکھا، یہودی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا نوئم یہ کنواں تیرے قبضے میں ہے، یہ وقف کر دے تو پارے مدینہ والوں کے لیے کہ وہ پانی پیتے رہیں گے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا موت کے وقت میں تجھے کلمہ نصیب ہو جائے، جنت میں ایسا کنواں میں تجھے عطا کر دوں گا، ایسا باغ تجھے عطا کیا جائے گا۔ وہ بے ایمان یہودی تھا نا، اس نے کہا کہ تمہاری جھولی کے اندر 35,000 درہم ہو تو پیش کرو۔ ظاہری اعتبار سے محمد مصطفیٰ نے ادا نہیں کیے، اگر چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو فرماتے امام ترمذی بیان کرتے ہیں اے عائشہ لو شئتو، اگر میں چاہوں تو مدینے کی کنکریاں میرے ساتھ سونا بھر کر چلیں، لیکن ایک دن میں پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ مولا کیوں؟ کہا جب پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو خدا کا شکر کرو، اور جب بھوکا رہوں تو امت کی بھوک کو میں یاد کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، ہاں اگر چاہتے تو سب کچھ مل سکتا تھا نا، کیوں ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں، امید ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن نبی کے ہونٹ ہلیں دعا کے لیے اور ہاتھ اٹھیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کو مقام اجابت کہتے ہیں، نبی جب ہاتھ اٹھائے تو آسمان والا اجابت کا دروازہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اور رسول کی دعا سے آ کے گلے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آپ نے دعا نہیں کی بلکہ واپس چلے آئے۔ عثمان غنی ملک شام میں گئے ہوئے تھے،
ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم یہودی سے کنویں کا مطالبہ کیا تھا وقف کر دے اہل مدینے کے لیے تاکہ سرجن کام ہو اور پانی جب تک پیا جائے گا تب تک اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ عثمان غنی سفر سے آئے تھے، اسی حال میں کپڑے آپ کے تھے، ابھی آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، نعیم یہودی کے پاس پہنچے، کہا نعیم کنواں مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے دامن کے اندر 35,000 درہم ہیں۔ راوی بیان کرتا کہ آپ نے 40,000 درہم اس کی جھولی میں ڈالے اور کنواں وقف کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ یہودی سے تھا وہ وعدہ مجھ سے ہے؟ حضور فرماتے ہاں، من اشترا بیر روما وحفرہا للمسلمین فلح الجنہ، جو بیر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو اپنی طرف سے جنت عطا کرتا ہوں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ رب قدیر نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، جس کو مصطفیٰ کے پاؤں کا تلوا نصیب ہو جائے قسم خدا کی اس کو دنیا کا کوئی چہرہ حسین نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت ابو رافع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اہل مکہ کی طرف سے پیغام لے کر ایلچی بن کر مدینہ طیبہ پہنچے، ابھی حالت کفر میں تھے، محبوب خدا کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، چہرے مصطفیٰ کو اس نے دیکھا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا تھا مکہ المکرمہ سے، مشرکین مکہ نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں بھیجا تھا، جب تک نہیں میں نے دیکھا تھا تب تو باتیں کچھ اور تھی، لیکن رب کی قسم جب قریب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، اس چہرے کو دیکھ کر میں زلف مصطفیٰ کا اسیر بن گیا ہوں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں وہ دکھلا کے پبن، وہ سنا کے سخن، موری پھونک گئے سب تن من دھن، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے دل ان کے ساتھ روا ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا رہی، ایک زندگی سو وبال ہے۔ اس موڑ پر امام اہل سنت آتے ہیں، فرماتے الروح فدا کا فزد حرکا یک شعلہ دیگر برزن اشکا، موری تن من دھن سب پھونک گئے یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ کہ سرکار جسم تو ویسے فدا ہے، اب روح باقی ہے، روح کے اندر محبت کی چنگاری ڈال دو تاکہ جب جسم دفن ہو ہندوستان میں روح مدینہ پہنچ جائے، کیونکہ عاشق کا یہی طریقہ ہے، جسم آپ کا یہاں ہے لیکن قسم خدا کی طرب سچی ہے، مدینہ دور ہے مدینے والا دور نہیں ہے، دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، سنا ہے رہتے ہیں سرکار فقط مدینے میں، غلط بات رہتے ہیں عاشقوں کے سینوں میں، سر میں گر ہے ان کا سودا سر گنبد خضرا بن جائے، دل میں گر ان کا نقشہ دل عرش معلا ہو جائے۔ محبوب خدا نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ ابو رافع کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرے زیبا کو جب میں نے دیکھا ہے اب میں تو قسم خدا کی ہار بیٹھا، اب میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، میں جاتا ہوں تو میری روح مدینے میں رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا سن تو مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، اگر یہاں میں نے تجھے روکا تو دنیا کیا کہے گی محمد نے ہمارے غلام کو روک دیا ہے، ابھی تم واپس چلے جاؤ، وہاں اگر تمہارے دل کی کیفیت یہ ہوئے تو واپس آ جانا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ رب کی قسم میں مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں بادل ناقاصہ چلا تو مکے کی طرف، لیکن مجھے میرا عشق محبت کی طرف واپس کھینچ رہا ہے، کیوں؟ میں چلا تھا جسم و روح کے ساتھ، اب میرا جسم تو میرے پاس ہے، میں روح کو مدینہ طیبہ چھوڑ کے آیا تھا۔ یہی پیغام حضرت شیخ احمد سید کبیر رحمت اللہ علیہ نے دیا، چلے بغداد طیبہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، 555 کا زمانہ ہے، 500 اولیاء کرام شامل ہیں، حضرت غوث پاک بھی ساتھ میں ہیں، اور کتنے علماء تھے۔ جب روض مطہرہ کے سامنے پہنچے حیات النبی کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، عرض کرتے فی حالت البود کنت ارسل روحی ہی نوابتی تقبل ارض انی، سرکار
جب میں آپ سے دور تھا تو میری روح کو آپ کی بارگاہ میں نائب بنا کر بھیجتا تھا، میں رہتا تھا بغداد میں، میری روح آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی تھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہاذہی دولت الاشبا قد حضرت ومدد یمین تے خطاب شفتی۔ سرکار اب تو جسم کی حاضری ہے، روح بھی ساتھ میں ہے۔ آپ کا بیٹا مطالبہ کرتا ہے پردہ ہٹاؤ اور اپنا دستے مبارک باہر نکالو تاکہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے دے۔ 500 اولیاء کرام غوث پاک حاضر تھے، فرماتے ہیں مزار پاک مصطفیٰ سے ہاتھ نکلا، شیخ سید عامر کبیر نے محبوب خدا کے دستے مبارک کا بوسہ لے لیا۔ تاریخی مطالعہ کرو۔ علامہ جامی روانہ ہوتے ہیں تو فرماتے ذمہ جوری برآمد جان عالم ترہم یا نبی اللہ ترہم نہ آخر رحمت للعالمینی ذمہ روما چرا فارغ نشینی غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم مردارم اسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ جب مولوی صاحب علی شاہ پڑھے پتو ہی کون یار، فارسی پڑھے وہ سانگے تو پتو ہی کون تو پے۔ فرماتے ذمہ جوری برآمد جان عالم، سرکار میں آپ سے جدا ہو چکا ہوں، بے قراری میں میرا جسم میری روح پھٹی جا رہی ہے، اللہ کے نبی مجھ پہ رحم کرو۔ پھر فرماتے بروں عارض دستز برد یمانی کہ روح تست صبح زندگانی۔ سرکار آپ کا چہرہ تو زندگی کی صبح ہے، پردہ ہٹاؤ مصطفیٰ اپنا جلوہ دکھاؤ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کا یہ عاشق صادق مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ پہنچا اور واپس مہرگاہ مصطفیٰ میں آیا، غلام بن کے حضور کی زندگی میں گزارتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی عرض کرتے ہیں جو وعدہ یہودی سے وہ وعدہ مجھ سے ہے کہاں، آپ نے جنت عطا فرما دی۔ آج سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں سرکار میری ماں کے لیے کون سا اچھا عمل کروں، تو حضور فرماتے ہیں کنواں کھدوا دے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر کنواں کھدوایا اور اس کنویں پہ کتبہ لگا، ہاں کیا لکھا آپ نے؟ حاذل بئرو لأم سعد بن عبادہ، یہ کنواں سعد بن عبادہ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے۔ کنویں پہ نام کس کا آیا؟ سعد بن عبادہ کی والدہ کا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں سعد بن عبادہ کی ماں کے ایصال ثواب والا کنواں، حضور پانی پیئے، صحابہ پانی پیئے، تابی پانی پیئے، تبا تابی پیئے، کئی سو سال تک کنواں سلامت رہا۔ ہم رسول کے میلاد کی خیرات کریں پیٹ میں درد ہو جائے، غوث پاک کی 11ویں بنائیں کا حرام ہو جائے، خواجہ کی 6ٹھی بنائیں کا حرام ہو جائے، امام ربانی کی بارگاہ میں نیاز پیش کریں، ارے یہاں حضرت عبادہ کی والدہ کے لیے کنویں پہ کتبہ لگ گیا، حاذل بیر لأم سعد بن عبادہ، یہ کنواں حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کے لیے وقف ہے، منسوب کنواں حضرت سعد بن عبادہ کی ماں کے لیے ہو گیا۔ حضور نے پانی استعمال کیا، صحابہ نے استعمال کیا۔ اس کو کون سا عمل کہتے ہیں؟ عمل مالی کہتے ہیں۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ عمل بدنی۔ عمل بدنی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بدن کے ذریعے انسان عمل کرے، ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، میت کا حال قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہے، ینتظرہ دعوتاً، وہ انتظار کرتا ہے دعا کا، یلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق اللہ، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، رشتہ دار کی طرف سے کوئی ایسا مجھے ہدیہ تو نہیں ملتا ہے۔ پھر فرماتے ان ہدیۃ الاحیاء للاموات ذکر اللہ و تلاوت القرآن والاستغفار کما قال، بے شک زندوں کے تحفے میتوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا، اس کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے۔ آئیے رئیس المفسرین ترجمان القرآن حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین من حیطان المکہ او مدینہ، میں حضور کے ساتھ تھا، اللہ کے محبوب سواری پر سوار تھے، یا تو مکہ المکرمہ کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے کوئی باغ ہے، حضور کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، امام بخاری اس بیان کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انہما لیعذبان،
ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. کن پر؟ قبروں میں جو مردے لیٹے ان پہ عذاب ہو رہا ہے. قبر میں عذاب ہو رہا اس کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. حضرت نصیر الدین گولبری رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر کو چھوڑ شکر کر تیرے عیب کو چھپائے ہوئے ہے. کہ حضور کے نور و بشر کی بات کرتا ہے, کبھی حاضر و ناظر کی بات کرتا ہے. کہ ان باتوں کو چھوڑ خدا کو سپرد کر. یہ تو شکر کر کے مصطفیٰ نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہے. کیوں؟ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تم سے پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. فرماتے ہیں لیعذبان, ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. کن پر؟ قبروں میں دونوں پر. وما یعذبان فی کبیر, حالانکہ کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہوتا ہے. اگر بچنا چاہتا تو بچ سکتا ہے. مصطفیٰ نے عذاب بھی قبر میں دیکھا اور عذاب کیوں ہو رہا اس کو بھی دیکھا. اب فرماتے ایک کی طرف اشارہ, ان ھذا یمشی بالنمیمت, یہ جو قبر والا ہے یہ غیبتیں کیا کرتا تھا, یہ لوگوں کی گلائیں کیا کرتا تھا. قرآن تمہیں محبت کا پیغام دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہ تمو, ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے سگے مومن بھائی جو فوت ہو چکا ہے اس کے بدن سے گوشت کو نوچ کے کھاؤ یا کسی کی غیبت کرو؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آقا فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتال کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے لڑنا حرام ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں من ستر مسلمن علی خزیہ سترہ اللہ یوم القیامہ, کسی مسلمان کے اگر کوئی پردہ پوشی کرتا ہے. کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہو گناہوں سے پاک ہے؟ کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں گناہوں سے پاک ہوں؟ معصوم نبی کی ذات ہے, محفوظ ولی کی ذات ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان کسی مومن کے ایسے عیب کی پردہ پوشی کرے, اگر ہم ظاہر کر دیتے ہیں تو وہ رسوا ہوتا ہے, تو رب قدیر قیامت میں اس کے ایسے عیب کو پردہ پوشی کرے گا جس کے ظاہر ہونے سے میدان محشر میں رسوا ہونے کا اندیشہ ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, تو اگر اپنے بھائی کی مدد میں تو مولا تیری مدد کرے گا. من ستر مسلمن سترہ اللہ, جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. من نفس قربۃ قربات الدنیا نفس اللہ بها قربۃ قربات الآخرہ, اگر تو دنیا کے کسی چھوٹے غم کو دور کرے گا اللہ آخرت کی بڑی مصیبت کو تجھ سے ٹالے گا. حضور نے فرمایا ان میں سے ایک تو غیبتیں کیا کرتا تھا. ہے اجازت غیبت کی؟ 4 نفل پڑھنے سے بندے کو روشنی نہیں ملتی. اگر رات کو اٹھ کر میں اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں خدا کے واسطے تھوڑی دیر صبر کرو, اپنی تقریر تھوڑی دیر تو بند کرو. صحابیات کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے, رسول اللہ کی نصیحتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تھوڑی دیر اپنی تقریر کو بند کرو, یا آپ تقریر کرو میں اپنی تقریر بند کروں, اور کیا کروں میں؟ تھوڑی دیر صبر نہیں ہو سکتا 1 گھنٹے کا؟ کم سے کم کچھ لے کر تو جاؤ, اور اس کے بجائے کہ گناہ لے کر جاؤ اس میں کیا فائدہ؟ کچھ باتیں لے کر جاؤ تو تمہیں ثواب ملے. تنہائی میں بیٹھ کر اپنے عزیزوں کے لیے کچھ پڑھو تو تمہیں فائدہ ملے. کیونکہ صحابیات نے نہیں پڑھا تھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نظروں سے معذور تھے, اس کی عمر 90 سال کے قریب تھی, اس کی عورت کی عمر 80 سال کے قریب تھی. ایک ہی بیٹا تھا, وہ مکہ المکرمہ کی حدود میں پہنچا, دشمن میں بیٹے کو قید کر دیا. رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی پہنچے, عرض کرتا یا رسول اللہ دعا کرو. آپ نے فرمایا تو مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لا حول واللہ, تو میری گھر والی گھر میں بیٹھ کر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. کا 3 دن تک ہم نے تسبیح پڑھی تھی, بیٹا بھی ملا اور اللہ کی طرف سے مال بھی مل گیا. یہ تو احادیث طیبہ کا ذخیرہ ہے. اگر گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھو گی تو تمہیں فائدہ ملے گا, اور محفل میں باتیں کرو گی قرآن کی تلاوت میں تو جو ثواب ہے اس کے ساتھ دوہرا گناہ لے کر چلی جاؤ گی. اتنا تو کم سے کم صبر کرو کہ 4 باتیں آپ کے پلے پڑ جائے. جے میں عملوں نے ویکھو کچھ نہیں پلے, جے رحمت رب نے ویکھو بھلے بھلے. صاحب قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اس پہ عذاب ہوتا ہے کیوں؟ وہ غیبتیں کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ان ھذا
لا یستتر عن بولہ، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان احتیاط سے اگر پیشاب کے اندر کوئی اتنا اہتمام نہیں کرے گا تو کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، بدن خراب ہو سکتا ہے۔ جس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، رسول اللہ جس پہ نماز پڑھیں قبر بق نور بن جاتی ہے، 70,000 فرشتے جن پر اللہ کے طرف سے اتریں، نماز میں ان کا حال کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے ان کو سپرد خاک کیا، رسول اللہ کے چہرے پر رنگ آیا اترا، حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، چہرے پہ خوشی کے آثار آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کے اندر ہم نے تبدیلی دیکھی۔ آپ فرماتے صالح صحابی کو جب میں قبر میں دفن کر چکا تو پھر قبر نے ان کو دبانا شروع کر دیا، تو میں نے دعا کی، اللہ نے میری دعا سے قبر نے اس کو چھوڑ دیا۔ گھر پہنچے اور ان سے پوچھا ان کے گھر والی سے کہ سعد کے عمل کیا تھے؟ ارے جو عذاب قبر کو دیکھے تو عمل کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُنَبِّئُکُم مَا کُنتُم تَأْکُلُونَ وَمَا کُنتُم تَدَّخِرُونَ، فرماتے اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا کی ہے، مردے کو میں زندہ بھی کرتا ہوں اور پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہوں تو پرندہ اڑ کر زندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں۔ کل تم کیا کھاؤ گے اس کی خبر دیتا ہوں، کیا کھا کے اس کی خبر دیتا ہوں، اور کیا تجوریوں میں ذخیرہ کر کے رکھا اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ ساری باتوں کی خبر دیتے ہیں تو مصطفیٰ کو پتہ نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد کا عمل تو بہت اچھا تھا، ان کے عمل کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، پالتو بکریاں تھی، ان کا کبھی کبھی دودھ دوتے تھے تو ناخیالی میں بکری کے پیشاب کے چھینٹے ان کے بدن پر پڑ جاتے تھے۔ ارے جانوروں کے پیشاب کے چھینٹے بدن پر پڑیں تو عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل اگر پیشاب میں احتیاط نہیں کرے گی، کھڑے کھڑے اگر جانور کی طرح پیشاب کرے گی، ارے جانور بھی پیشاب میں احتیاط کرتا ہے۔ تم نے گدھے کو دیکھا ہوگا ٹانگیں موڑ دیتا ہے، اور کتا اپنی بونڈ اونچی کر دیتا ہے، اس لیے تاکہ مطلب میرے ٹانگیں خراب نہ ہو۔ تو نوجوان نسل سنو، اگر احتیاط میں نہیں برتو گے احتیاط اس طرح تو حضور فرماتے استنزو عن البول ان عامت عذاب القبر من ہو، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، عذاب قبر اسی سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے کے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ہری ٹہنی کو پکڑا اور دو حصوں میں سے ایک حصہ ایک قبر پر، ایک حصہ دوسری قبر پر۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو فرماتے اللہ ان یخفف عنہما معلوم یہ بسا، جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی خدا کا ذکر کرے گی، اور اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ جب بے جان چیز اللہ کے ذکر کرے، خدا کی تسبیح پڑھے، عذاب قبر میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ ایک مومن مچل کے قرآن پڑھے اور کسی چیز کی تلاوت کر کے اس کے حق میں بخشے، کیا اس سے فائدہ نہیں ملے گا؟ اس کا نام ہے عمل بدنی۔ اور تیسرا عمل کون سا ہے؟ عمل مرکب۔ عمل مرکب کس کو کہتے ہیں؟ بدن کی بھی ضرورت ہو، مال کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے حج ہے نا، تو حج کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، مال بھی پایا جاتا ہے، عمل بھی پایا جاتا ہے۔ صرف ایک روایت، وقت پورا ہو رہا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہیں، کہاں؟ میدان عرفہ میں۔ 9 تاریخ جمعے کا دن ہے اور عرفہ کا دن ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 صحابہ موجود ہیں۔ قرآن کی وہ آخری آیت اتر جاتی ہے، تاریخی آیت، رب فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ تو عرب کا قبیلہ جس کا نام تھا خشم، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ خشمہ کی، عرض کرتی یا رسول اللہ سے ان امی توفیت وعلی دین، میری ماں کی وفات ہو چکی، اس پہ قرض تھا اور اس پر حج تھا، اگر وہ زندہ رہتی تو حج کرتی اور اپنا قرض ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا خبر دے، اگر تیری ماں پر
اگر اللہ کے قرض کے سوا کسی اور کا قرض ہوتا تو تو اس کو ادا کرتی، عرض کرتی ہاں، تو فرماتے ہیں دین اللہ احق ان یقضی بھی، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو قضا کیا جائے۔ جب دنیا کا قرض ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو یہ اللہ کا قرض ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ فرماتے حجی انہا، تو اپنے ماں کی طرف سے حج ادا کر دے، تیری زیارت ہوگی، اور حج بدل کس کا ہوگا؟ تیری ماں کا ہوگا۔ تو حج بدل کر کے کیا انسان اب کرتا ہے؟ اس کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے نا۔ تو عمل کی 3 قسمیں ہمیں ملی۔ عمل مالی کے ذریعے انسان ایصال ثواب کر سکتا ہے، عمل بدنی کے ذریعے ایصال ثواب کر سکتا ہے، عمل مرکب سے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا تبارک الذی بید الملک وعلی کل شیء قدیر، برکت والی رب کی ذات ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ مولا تمہیں جانچے، مولا تمہیں پرکھے کون دنیا میں اچھا عمل کر کے آخرت کی تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ دنیا کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو دنیا اسباب والی ہے، حقیقت میں تو کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو انسان اس کے اندر جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ قیامت میں دیکھے گا۔ رسول اللہ فرماتے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ گندم از گندم رویا جب سے جاؤ، از مکافات عمل غافل مشو، گیہوں بوئیں گے تو گیہوں نصیب ہوں گے، جب بوئیں گے تو جب نصیب ہوں گے۔ عمل کے بدلے سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی بندے کو ملے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرتا اس کا نتیجہ بھی بندے کو دیکھنا ہے۔ تو نتیجہ ہمیں یہ ملا، موت زندگی قدرت کے ہاتھوں میں ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ رب فرماتا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ لَعْبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحَیْوَانٌ لَوْ کَانُوا یعلمون۔ محبوب کہہ دو دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ٹوٹے کی زندگی ہے، مومن کے لیے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے، ہم نے جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کو منعقد کیا، اللہ تعالیٰ ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بخشش کا سامان کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے ملک کے اندر ایک مہلک وبا اور وبا کی شکل میں بیماری چل رہی ہے، مولا اس بیماری کو اپنے فضل سے اپنے محبوب بندوں کے دعائے خیر کے صدقے میں ملک سے بیماری کو دور کرے، اللہ ہر مصیبت سے پار کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو تندرست ہیں ان کو مولا اپنے فضل سے محفوظ رکھے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔